मैं खुदावंद यीशु अलमसीह का खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुदस का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आज मुझे मौका दिया कि मैं फ़ज़ल टेलीविज़न पर आकर खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। खुदा का ज़िंदा मोतबर कलाम है जो असर दिखा कर रहता है, कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ फ़ज़ल टेलीविज़न का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज का खुदा का कलाम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान और उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से 17वीं 18वीं आयत, 3 आयात मुबारक जो है उनकी मैं तलावत आपके सामने करूँगा। कलाम खुदा में ये लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा के वसीला से हम सबको बरकत मिले। तो आज खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में से हम रोज़े के ताल्लुक़ से जो है वो सीखेंगे कि रोज़ा जो है वो है क्या, और रोज़े के मक़सद जो हैं वो क्या हैं। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक रोज़ा है क्या। जो हवाला मैंने पढ़ा मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 6 बाब, तो इसके अंदर मसीह यीशु खुद फरमाते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो रोज़ा रखने का तरीक़ेकार जो है वो मसीह यीशु ने एक वाज़ेह तौर पर बता दिया कि किस तरह हमने रोज़ा जो है वो रखना है। रोज़ा लफ्ज़ जो है वो यूनानी में निस्तो इस्तेमाल हुआ है, जो 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। ने का मतलब है नहीं और इस्तो का मतलब है खाना, यानी हर किस्म के खाने से परहेज़ करना, इज्तनाब करना, हर किस्म की चीज़ों से इज्तनाब करना, खाने पीने की चीज़ों से। इसका मतलब ये है। पुराने अहदनामे में खुदा ने रोज़े का हुक्म दिया कि एक रोज़ा जो है वो लाजमी रखा जाए, और वो कफ़ारे का रोज़ा हो। उसके अंदर गुनाहों के कफ़ारे के लिए रोज़ा जो है वो रखा जाए, अपने गुनाहों का इकरार किया जाए, कुर्बानियाँ चढ़ाई जाएं, और उन कुर्बानियों के चढ़ाए जाने से गुनाहों की मखलसी और खलासी और रिहाई का इंतज़ाम जो है वो खुदा ने किया। एक सालाना रोज़ा कि कौम अपने पिछले गुनाहों के लिए कुर्बानी गुजराने, और उसका टाइम जो था वो शाम से अगली शाम तक, यानी एक शाम से अगली शाम तक जो था उसका टाइम होता था रोज़े का। और उसमें होता क्या था, अपनी जानों को दुख देना, अपनी जानों को दुख देना, मुश्किल हालात का मुकाबला करना, अपने आप को दुख देना, ताकि जो गुनाह उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़, कलाम के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ किए होते थे, उनके एव्स जो है अपनी जान को दुख देना, ताकि उनका रोज़ा जो है वो खुदा कबूल करे। और अहबार की किताब के अंदर उसका 23वां बाब और उसकी 27वीं आयत से 29वीं आयत तक कलाम खुदा में लिखा, अपनी जानों को दुख देना, और वो दिन कफ़ारे का दिन हो, यानी कि कफ़ारे का दिन गुनाहों को मिटाने का दिन हो। तो उसमें अपनी जान को दुख देना है। अपने लोगों को मूसा ने बताया कि अगर कोई इस दिन अपनी जान को दुख ना दे तो वो कौम से भी काट डाला जाए। यानी बड़ा सख्त आर्डर था, बड़ा सख्त हुक्म था कि अगर कोई शख्स अपनी जान को दुख ना दे, मतलब रोज़ा ना रखे, तो उसको कौम से भी काट डाला जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, बनी इस्राइल कौम को खुदा ने एक रोज़े का हुक्म दिया कि सालाना रोज़ा जो है वो रखा जाए, और वो इसी तरह करते थे। दूसरे औकात में भी रोज़ा रखा गया। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत दफ़ा हमें रोज़े के ताल्लुक़ से जो है वो बातें जो है मिलती हैं कि जब दूसरे औकात में रोज़ा रखा गया, दुख
اور پچھتاوے میں روزہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ جیسا کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، یوئیل کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، آئے کاہنوں، کمر کس کر ماتم کرو، اپنے مذبح پر خدمت کرنے والوں واویلا کرو، اے میرے خدا کے خادموں آؤ، رات بھر ٹاٹ اوڑو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خدا کے گھر کے اندر جمع کرو اور اس سے فریاد کرو کہ روزہ رکھنا ہے۔ دکھ اور پچھتاوے کے اندر آپ نے روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی اس کے اندر دعوت دینی ہے کہ آپ بھی آئیں اور آپ بھی روزہ جو ہے وہ رکھیں، تاکہ خدا کی مرضی کو ہم جان سکیں۔ اور مقدس محفل ہو، اس کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف روحانی ماحول جو ہے وہ ہو، دعائیا زندگی ہو۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے ساتھ، آپ کا کنیکشن جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اسی کے اندر آپ نے جو ہے وہ روزہ رکھ کر خدا کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے، اپنا دھیان گیان سب کچھ خدا کی حضوری میں لگانا ہے، تاکہ خدا آپ کے روزے کو جو ہے وہ پسند کرے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ دوسرے اوقات کے اندر بھی بائبل مقدس کے اندر روزہ رکھا گیا۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، ذاتی غم اور دکھ کے اظہار کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ ذاتی غم، دکھ اور اظہار کے لیے روزہ رکھا گیا۔ نہمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت۔ نہمیہ جو ہے وہ یروشلم کی بربادی پر بہت زیادہ روتا ہے۔ جب ہیکل برباد ہو جاتی ہے، یروشلم جو ہے اس کے اندر خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، جو لوگ اسیر ہو گئے تھے ان کے لیے خدا بھی فکر مند ہے۔ نہمیہ جو ہے وہ بھی روتا ہے خدا کے آگے کہ خدا، میں اس دکھ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا، اس دکھ کو کبھی بھی میں نہیں بھول سکتا جو میری قوم جو ہے وہ اسیری کے اندر چلی گئی۔ اور نہمیہ جو ہے وہ گہرے دکھ کا اظہار جو ہے وہ کرتا ہے یروشلم کی بربادی پر، اور یہودیوں کا غم ہے جو اسیر، جو قید میں چلے گئے تھے۔ کئی روز تک وہ ماتم کرتا رہا، کئی روز تک وہ روتا رہا خدا کی حضوری میں۔ آج ہم دیکھیں تو آج کا خادم شاید اسی طرح کا پیشن جو ہے وہ نہیں رکھتا، آج کے خادم کے اندر اسی طرح کی محبت جو ہے وہ شاید نہیں ہے کہ اپنی قوم کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھے۔ کسی دوسرے کا درد، دکھ جو ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس پیغام کو سن کر ہم اس بات پر آمادہ ہوں گے کہ ہمیں دوسروں کا غم، دوسروں کی جو مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ نہمیہ بحیثیت ایک لیڈر ہوتے ہوئے دوسروں کا غم جو ہے وہ کرتا ہے، روتا ہے خدا کی حضوری کے اندر۔ میں نے جب ثانیہ یوحنا آباد کے لوگ جو تھے وہ قید کے اندر تھے، تو ہم نے کافی سارے پاسٹرز کو کہا کہ آؤ روزہ رکھیں، ان کی رہائی کے لیے روزہ رکھیں، اور ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری بات کو سنتا ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری بات کو بڑے غور سے سن لیتا ہے، نزدیک آ کر سن لیتا ہے۔ تو بہت سارے پاسٹروں نے کہا جی ہم کیوں روزہ رکھیں، انہوں نے تو ایسا کام کیا، انہوں نے تو یہ کام کیا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ہمیں روزہ رکھنا، دکھ کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں ہمیں ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ہے تاکہ خدا ان کو آزاد کرے۔ اور آج خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اپنا جلالی شفقت والا ہاتھ ان پر بڑھایا اور وہ آزاد ہیں۔ تو میرے عزیزو، ذاتی غم اور دکھ کے اظہار کے لیے بھی آپ نے روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اپنی قوم کو بچانے کے لیے روزہ جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے۔ قومیت کا درس جو ہے بائبل مقدس کے اندر شروع سٹارٹ ہی سے ہمیں ملتا ہے، لیکن آج کے خادم جو ہیں شاید وہ قوم کا درد جو ہے وہ نہیں رکھتے، قوم کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اپنے لیے تو سبھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، لیکن قوم کا فکر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ جب قومیت کا فکر ہوگا، قوم کا فکر ہوگا، تو ہم اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھیں گے۔ تو میری التجا ہے خادموں سے، لیڈروں سے، جو لیڈ کرتے ہیں، جو پیغام
دینے والے ہیں, جو لوگوں کو سکھانے والے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی روزہ جو ہے وہ رکھیں. جب روزہ رکھیں گے تو خدا ضرور سنے گا, خدا اس قوم کی حالت کو ضرور بدلے گا, اور ایک بڑا ریوائول, بڑی بیداری جو ہے وہ اس ملک کے اندر آئے گی, خادموں کے روزہ رکھنے سے, لیڈروں کے روزہ رکھنے سے. تو قوم کے لیے روزہ رکھنا ہے, قوم کو بچانے کے لیے روزہ رکھنا ہے. آستر کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں اور 17ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو سوسن میں جتنے بھی یہودی رہتے تھے, ملکہ آستر نے اعلان کروا دیا, ملکہ آستر نے کہا کہ 3 دن کا روزہ رکھو. 3 دن کا روزہ جو ہے وہ انہوں نے رکھا, اور ملکہ آستر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی, اپنی کرسی کی, اپنی سیٹ کی اس نے پرواہ نہیں کی کہ میں جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں رہتی ہوں, میں تو شہزادی ہوں. اس نے اپنی سیٹ کی پرواہ نہیں کی کہ میری سیٹ کوئی اور لے جائے گا. پھر اس نے موت کی پرواہ جو ہے وہ بھی نہیں کی. موت کا خوف بھی نہیں ہے. موت کا خوف اس وقت نہیں ہوگا آپ کی زندگی کے اندر جب آپ قوم کی فکر کریں گے. اگر قوم کے لیے قربانی بھی آپ کو دینی پڑے تو دینی ہے, تاکہ خدا کا کلام, خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو. تو ہم تو اس طرح قوم کے لیے کوئی بھی فکر مند نہیں ہے. آج کا لیڈر جو ہے وہ قوم کے لیے فکر مند نہیں ہے. وہ اپنی فکر جو ہے وہ ہر روز کرتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے, میرے پاس وہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی صدارت مجھے ملنی چاہیے. لیکن قوم کی کوئی بھی فکر نہیں ہے کہ قوم کی حالت کیا ہے, قوم کس طرف کو جا رہی ہے, ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں وہ کس طرف کو ان کا رخ ہے. ان کے رخ کو تبدیل کرنا ہے, اور تبدیلی جو ہے وہ قربانی کے ذریعے سے آئے گی. تبدیلی جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف کرنے سے آئے گی. تبدیلی جو ہے وہ روزہ رکھنے سے آئے گی. تو ملکہ آستر ایک شہزادی ہونے کے ناطے اپنی قوم کی فکر کرتی ہے, لیڈر ہونے کے ناطے اپنی قوم کی فکر کرتی ہے, اور 3 دن کا روزہ جو ہے وہ رکھتی ہے. تو اس نے کسی اور چیز کی پرواہ جو ہے وہ نہیں کی, اور بادشاہ کے حضور جاتی ہے. آپ سب جانتے ہیں اس حوالہ کو, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کے لیے روزہ رکھیں, اپنی قوم کو بچانے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھیں. قومیت کا درد جو ہے وہ آپ کے اندر جاگنا چاہیے, آپ کا ضمیر جو ہے وہ جاگنا چاہیے کہ قوم کے لیے کچھ نہ کچھ آپ نے کرنا ہے. جب قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا عزم آپ کر لیں گے تو پھر مثالی خادم آپ بن جائیں گے. جب قوم کا درد آپ کے اندر ہوگا تو ملکہ آستر جو ہے وہ قوم کا درد اس نے رکھا اور اپنی قوم کو بچا لیا. جتنے بھی سوسن میں یہودی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بچ گئے. تو میرے عزیزو, آج بھی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو بچانے کے لیے جو ہے وہ روزہ ہم رکھیں. پھر ابلیس کو شکست دینے کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھیں, کیونکہ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اس کو شکست دینے کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھیں. دانیل جو ہے اس نے روزہ رکھا. دانیل کی دعا جو ہے وہ 21 دن تک رکی رہی. دانیل جو ہے وہ 21 دن تک ابلیس کا جو ہے وہ مقابلہ کرتا رہا, لیکن آخر میں فتح یابی سے ہم کنار ہوا. جب ہم بھی یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے, روح القدس کی ہدایت میں زندگی گزاریں گے اور روزہ رکھیں گے, تو ہمیں بھی فتح جو ہے وہ ملے گی. اس لیے فتح ملے گی کیونکہ ہم فاتح یسوع مسیح کے پیروکار ہیں, فاتح یسوع مسیح کے پیروکار. اور یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک ہی روزہ رکھا, 40 دن کا ایک ہی روزہ جو ہے وہ رکھا, اور ابلیس پر فتح پائی. اس نے موت پر فتح پائی, اس نے قبر پر جو ہے وہ فتح پائی, اور اس امتحان سے وہ نکلا تاکہ خدا کے جلال کو, اپنے باپ کے جلال کو جو ہے وہ ظاہر کر سکے. تو میرے عزیزو, ہمیں بھی روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے. اپنے لیے روزہ رکھیں, اپنی قوم کو بچانے کے لیے روزہ رکھیں, اپنے ملک کے لیے روزہ رکھیں, ملک کی سلامتی کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھیں. جب ملک کی سلامتی کے لیے آپ روزہ رکھیں گے تو اس ملک کے اندر بڑی بیداری آ جائے گی, اس ملک کے اندر خوشحالی آ جائے گی, اس ملک کے اندر سے کرپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, ناانصافی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور خدا کا جلال جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا, اور ہر گھٹنا اس کی حضوری میں جھکے گا. تو میرے عزیزو, روزہ جو ہے ابلیس کو شکست دینے کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھیں تاکہ اس کی ساری قوتوں پر آپ غالب آ جائیں. آج بھی جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کا روزہ جو ہے
آپ کا کنیکشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو جب کنیکشن خدا کے ساتھ آپ کا ہو جاتا ہے تو ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں۔ آج بھی جو خادم ہے، خدا کا خادم ہے، جب وہ روزہ رکھ کر جاتا ہے، کسی بھی مریض پر دعا کرتا ہے، تو ابلیسی قوت جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے، ابلیس جو ہے وہ نکل جاتا ہے، دور ہی سے دیکھ کر جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ابلیسی قوتوں کو شکست دینے کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھیں، اور آخر میں خدا کو منانے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھیں، خدا کو منانے کے لیے۔ کہاں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے؟ یونا کی کتاب اگر ہم پڑھیں تو یونا کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اس بک کے حوالے سے بھی آپ سب جانتے ہیں، میں ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یونا کو خدا کہتا ہے کہ تو نینوہ کو جا اور وہاں نینوہ کے لوگوں کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی بدی جو تھی وہ خدا تک پہنچ چکی تھی، ان کی بدی، ان کی برائی خدا تک پہنچ چکی تھی۔ اور یونا جو ہے وہ پہلے تو نہیں جاتا، لیکن آخر میں وہ جاتا ہے، جا کر منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نینوہ کے لوگوں، خدا کا حکم ہے، خدا کا آرڈر ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرو۔ اور جب نینوہ کے لوگوں نے اس منادی کو سنا، اس کلام کو سنا، تو انہوں نے توبہ کی، انہوں نے روزہ رکھا، اور نہ صرف انسانوں نے روزہ رکھا بلکہ کلام کہتا ہے انسان اور حیوان، جانور جو تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ روزہ رکھا۔ گلا یا رما، نہ کچھ کھائے، نہ کچھ چکھے، نہ کچھ پیے، تو سب ٹاٹ سے ملوث ہو گئے، انسان اور حیوان۔ تو میرے عزیزو، خدا کو منانے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ جب خدا ناراض ہو جاتا ہے آپ سے، آپ کے خاندان سے، چرچ سے، کلیسیا سے، تو خدا کو منانے کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھیں، اور خدا جو ہے وہ مان جاتا ہے۔ خدا کا پہلے ارادہ تھا کہ میں نینوہ کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں، لیکن نینوہ کے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر، نینوہ کے لوگوں نے جب اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، کنفیس کر لیا، تو نینوہ کے لوگوں کو خدا نے معاف کر دیا۔ آج بھی جتنے بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو خدا کی خلاف چلتے ہیں، کلام کے خلاف چلتے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ وہ روزہ رکھ کر خداوند کو منا لیں، یسوع مسیح کے در پر آئیں، جو نجات دہندہ ہے، جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، جس نے اپنے بدن کو قربان کر دیا، تاکہ ہم اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کے پاس آئیں، یسوع مسیح کے پاس آئیں، اور یسوع مسیح کے پاس آ کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائے۔ نینوہ کے لوگوں نے اپنے رخ کو جو ہے وہ تبدیل کیا، اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لے۔ آج بھی ضرورت ہے اپنا رخ آپ تبدیل کر لیں۔ جب رخ تبدیل کریں گے تو آپ کے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ شادمانی آئے گی، اور خدا کا جلال آپ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو خدا کو منانے کے لیے روزہ رکھیں۔ آج جو ہے وہ بدی جو ہے وہ شاید سدوم اور عمورہ کے لوگوں سے بھی زیادہ ہے، شاید وہ جو ہے وہ نینوہ کے لوگوں سے بھی بدی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یسوع مسیح تحمل کر کے جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، خدا باپ جو ہے وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے کہ کب انسان جو ہے وہ اپنا رخ تبدیل کرے اور وہ یسوع مسیح کے پاس آئے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے آج اپنے لیے روزہ رکھنا ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے روزہ رکھنا ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے روزہ رکھیں، اپنے چرچ کے لیے روزہ رکھیں، اپنے پاسٹر صاحب کے لیے روزہ رکھیں، اور جتنے بھی ادارے ہیں خدا کے کلام کو جو پھیلا رہے ہیں، جیسے ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، لٹریچر ہے، ان اداروں کے لیے بھی روزہ رکھیں۔ تو جب آپ روزہ رکھیں گے تو خدا آپ کے روزے کو جو ہے وہ قبول کرے گا، خدا آپ کی التجا کو، خدا آپ کی فریاد کو ضرور جو ہے وہ سنے گا۔ نینوہ کے لوگوں کی فریاد جو ہے اس نے سن لی، تو آج ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ ہماری بھی فریاد کو جو ہے وہ سنے گا۔ تو ہمیں روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے، اپنی قوم کے لیے روزہ رکھیں، اپنے خاندان کے لیے روزہ رکھیں، جو لوگ یسوع مسیح سے دور ہیں ان کے لیے روزہ رکھیں کہ وہ بھی یسوع مسیح کے قریب آ جائیں۔ اور پھر میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ جو نشہ کرتے ہیں،
उनके लिए रोज़ा रखें कि वो नशे की लानत को छोड़ दें, वो यीशु मसीह के पास आ जाएं। नौजवान जो बेटियां हैं उनके लिए रोज़ा रखें कि वो राह रास्त पर आ जाएं, वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। ऐसा रोज़ा रखें जो खुदावंद को कबूल हो। मैं एक और आयत जो है वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी का सहीफ़ा है, यशायाह नबी उसका 58वां बाब जो है उसको मैं तलावत करना चाहता हूँ। खुदा जो चाहता है कि हम इस तरह का रोज़ा जो है वो रखें। खुदा चाहता है वो रोज़ा जो मुझे पसंद है, ऐसा रोज़ा जो है वो रखें। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 58वां बाब और उसकी 6ठी आयत जो है उसकी तलावत मैं करूँगा। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए। खुदा चाहता है कि हम इस तरह अमली तौर पर मुजाहरा करें, अपनी ज़िंदगी से, शख्सी गवाही से, अपने किरदार से जो है वो जाहिर करें कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हम यीशु मसीह के खादम हैं, उसके कलाम के फैलाव के लिए हम काम जो है वो कर रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकली जो है वो काम करके दिखाना है, अमली काम करके, वर्बली नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली काम करके जो है वो दिखाया। मसीह ने कहा कि अगर कोई भूखा तुम्हारे पास आता है तो उसको दुआ करके आप कहो कि तू शेर हो जा, तो वो शेर नहीं होगा, बल्कि उसके लिए रोटी का इंतज़ाम जो है वो करो। तो रोज़ा जो है वो आपने रखना है, और जब रोज़ा रखेंगे खुदा आपके रोज़े को कबूल करेगा। मैं एक आखिरी मिसाल देता जाऊँ कि किस तरह आपने जो है वो रोज़ा रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आप रोज़ा रखते हैं, पूरे दिन के अंदर आप अगर 200 रुपया जो है वो खाते हैं, 200 रुपये का खाना खाते हैं पूरे दिन के अंदर, यानी सुबह, दोपहर, शाम, तो ऐसा करें कि वो 200 रुपया जो है वो बचा के आपने किसी गरीब को जो है वो देना है। यानी एक दिन का खाना जो है, जो आपने रोज़ा जिस दिन रखा है, वो खाना जो है वो किसी गरीब को जो है वो देना है, ताकि आपका रोज़ा खुदा को पसंद आ जाए, आपका झुकना जो है वो खुदा को पसंद आ जाए, आपके दिल की आरज़ू खुदा पूरी करे, आपके मकासद जो हैं वो खुदा पूरे करे। तो मेरे अज़ीज़ों, रोज़ा रखें, अपनी कौम के लिए रोज़ा रखें, अपने ख़ानदान के लोगों के लिए रोज़ा रखें, अपने मुल्क के लिए रोज़ा रखें, पास्टर साहिबान के लिए रोज़ा रखें, और पूरी दुनिया के लिए रोज़ा रखें कि खुदा कोरोना जैसी बीमारी जो है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। और मेरा ईमान है कि जब हम मुत्तफ़िक होकर रोज़ा रखेंगे तो ये बीमारी यीशु मसीह नासी के नाम से ख़त्म हो जाएगी। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।